इमरान फारूक कत्ल केस के अहम मुलजिम खालिद शमीम ने कल वीडियो बयान में दावा किया कि उसकी अहलिया से $15,000 और 2 गाड़ियां छीनी गई। आज खालिद शमीम की अहलिया ने तस्दीक कर दी, छीनने वालों को जानती हूं। आपको बताएंगे कि खालिद शमीम ने इसका जिम्मेदार किसको ठहराया। जब शिकायत लेकर 90 गई तो उस वक्त के कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी ने अच्छा सलूक नहीं किया। खालिद शमीम की गिरफ्तारी जाहिर होने पर MQM के एक MNA मुबारकबाद देने पहुंच गए। शामिल करेंगे खालिद शमीम की अहलिया की खुसूसी गुफ्तगू। खालिद शमीम का वीडियो बयान कैसे सामने आया? वजीर दाखिला चौधरी निसार ने नोटिस ले लिया। MQM ने वीडियो सामने आने पर सवालात उठा दिए। यही सवाल कल हमने भी उठाए थे। बहरहाल ये तमाम सवालात जवाब तलब हैं। DHA कराची में घपले का इंकशाफ। 225 रिहायशी प्लॉट चंद ही दिनों में कमर्शियल कर दिए गए। खरीदा 2 करोड़ का, बेचा 22 करोड़ में। DHA ही के एहलकारों पर उंगलियां उठ रही हैं। और पनामा लीक्स पर सामने आकर जवाब देने के बजाय अवाम के पैसे से अपने दिफा में प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुकूमत मामले को सुलझाने की बजाय मजीद उलझा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा इमरान फारूक के कत्ल के मुलजिम खालिद शमीम का एक वीडियो बयान कल हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया। इस वीडियो में खालिद शमीम ने कई इल्जामात लगाए, कई सवालात उठाए और इस वीडियो में खालिद शमीम ने इस बात का भी दावा किया था कि उनकी अहलिया को धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों पर खालिद शमीम ने सिक्योरिटी एजेंसी से दरख्वास्त की कि वो उनकी अहलिया को सिक्योरिटी दें। आखिर में दोबारा यही बोलूँगा कि मेरी बात को थ्रेट की जा रही है कि मेरा हशर भी सूरत मिर्जा जैसा होगा। अब तो मैं सूरत मिर्जा को जानता नहीं कि क्या मसला था उसका। और दूसरी ये कि मैं और मोहसिन तो वैसे ही रिलीज हो जाएंगे कुछ अरसे में। ये जंग मेरी नहीं है, ये जंग आइंदा नस्लों की है और मौजूदा नस्लों की है, उनकी बका की है। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसा ना हो किसी वजह से कोई मतलब कि कोई ऐसी जज्बाती कदम ना उठाया जाए, ना मेरी बात को इस तरीके से मतलब कि हराता करने की कोशिश की जाए कि मतलब कि लोग ये सोचेंगे ये मैं अपने लिए ये मैं पर्सनल हो रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी ये बात मैं आज मतलब कि मैं कराची राब्ता कमेटी को मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि वो इस मामले से थोड़ा सा एहतियात करे, एहतियात करने आवाम और कारकुनान को गुमराह करने की कोशिश ना करे। खालिद शमीम की अहलिया को क्या धमकियां दी गई और आखिर कैसे खालिद शमीम और किस तरह सिक्योरिटी हुक्काम की तहवील में आया? 5-5.5 बरस का मामला है। क्या यह सच है कि खालिद शमीम को 5-5.5 बरस पहले उठा लिया गया था और जाहिर फिर फैमिली इस बात की हकदार थी कि उन्हें बताया जाए कि खालिद शमीम कहाँ है, ना कि इस बात की हकदार थी कि 5 साल उन्हें पता ही ना हो कि खालिद शमीम कहाँ है? या फिर यह बात दुरुस्त कि मुल्क से बाहर कहीं से उठाया गया, या फिर यह मामला दुरुस्त कि वो मुल्क से बाहर वापस आ रहे थे और एयरपोर्ट से उठाया गया? क्या हकीकत है और जितनी बातें खालिद शमीम ने की उनमें से क्या क्या बातें सच हैं? बात करेंगे बीना खालिद से, अहलिया हैं खालिद शमीम की। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, आपके खावंद के हवाले से बहुत बातें आई। कोलंबो में थे, उन्होंने 2 जो कातिल थे काशिफ अली कामरान और मोहसिन अली, उनको भेज दिया, खुद दुबई चले गए या फिर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए, उठा लिए गए। आप एक अलग स्टोरी नरेट करती हैं, जरा बताइएगा क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ था? थैंक यू सो मच शाहजेब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और वो जो सच जो मैं 5.25 साल पहले से मैं जानती थी और इस तरह से आपके प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोग जो ये प्रोग्राम के थ्रू उन तक जाएगा। 6 जनवरी 2011 का मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था जब हम अपने बच्चे को स्कूल से पिक करके खालिद के ऑफिस से जल्दी वापस आ गए थे और हम ऑफिस से मेरे बच्चा APS स्कूल मलीर कैंट में एजुकेशन हासिल कर रहा था, प्रेप में पढ़ रहा था
وہ ہم واپس آئے. میرے ہسبینڈ نے گاڑی کا رخ ملی ہال کی طرف کیا, اندر ماڈو کالونی کے اندر میری رہائش تھی. تو جب وہ سیدھے آنے لگے, میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیلری آ چکی ہے, آج مجھے آفس سے پتہ چلا تو ہم سیلری ودرا کر لیتے ہیں. انہوں نے گاڑی پارک کی اور گاڑی سے اتر کے جب وہ جانے لگے تو 2 گرین نمبر پلیٹ کی گاڑیاں کرولا ایکسل آئی, ایک سلور تھی ایک وائٹ تھی. اس میں سے 3 لوگ اترے اور چوتھا شخص وہی موجود تھا جس کو میں نے دیکھا, وہ وہاں پہ موجود رہا کافی دیر تک جب تک میں روتی رہی. تو اس نے ہاتھ لگایا تھا بیسکلی خالد کو گاڑی میں بٹھانے میں, اس نے ہیلپ کی تھی ان 3 لوگوں کی. تو انہوں نے خالد کو سلور گاڑی میں بٹھایا اور وہ لوگ خالد کو لے کے چلے گئے. اس کے بعد سے میں تھانے گئی. جب سب کو پتہ چلا, سب نے, میں نے فون کیا اپنی فیملی ممبرس کو, میں رو رہی تھی بہت, میں سمجھا نہیں پا رہی تھی. جب سب آئے, سب کو وہاں پہ موجود لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہوا ہے, اور جن کے ساتھ تھا اس کو گاڑی میں ڈال کے لے گئے. پھر ہم لوگ جب گھر واپس آئے تو سب نے کہا کہ ہمیں تھانے جانا چاہیے, FIR کٹانی چاہیے. جب ہم تھانے گئے تو ہمیں تھانے سے کوئی رسپانس نہیں ملا, بلکہ ہمیں تھانے کے اندر نہیں جانے دیا گیا. ہماری بات وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد 3-4 دن تک بہت سوچ بچار کے بعد اور علاقے میں اور لوگوں نے ہمیں سمجھایا کہ اب ہمیں پٹیشن, جب وہ گرین نمبر پلیٹ تھی وہ اس طرح سے نیٹ اینڈ کلین لوگ تھے, ان کے ہاتھ بالکل خالی تھے, ان کے ہاتھوں میں ویپن نہیں تھا. انہوں نے خالد کو زبردستی پکڑا اور گاڑی میں جس طرح ڈالا تھا. تو سب نے یہی کہا کہ مجھے پٹیشن لگانی چاہیے. میری پٹیشن فائل ہوئی تھی 11 جنوری 2011 میں, اور بیرسٹر فاروق نسیم نے وہ پٹیشن فائل کی تھی میری, اور 12 جنوری کو پہلی بار نوٹس ہوا تھا میری پٹیشن پہ. سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس گلزار احمد نے کیا تھا. بیرسٹر فاروق نسیم, یہ بتائیے گا خالد کا کوئی تعلق تھا متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کے علم میں؟ نہیں, میں نے ایسا کچھ اپنی جو 8.5 سال جب وہ اٹھے ہیں تو میری شادی کو ہوا تھا, میں نے کسی کو اپنے گھر میں آتے ہوئے یا خالد نے مجھے کسی سے ایسے نہیں ملایا. اور ہم ووٹ دیتے ہیں MKM کو, ہماری ہمدردی MKM کے ساتھ ہے, ہم ان کے ہمدردوں میں آتے ہیں. آپ سے کچھ چھیننے کا معاملہ ہے, $15,000 گاڑیاں, گھر کے کاغذات, اس حوالے سے میں آپ کو خود ہی سنا دیتا ہوں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اگر اس حوالے سے اس بات کو کنفرم کرنا چاہیں, ڈینائی کرنا چاہیں, آپ کہہ سکتی ہیں, کیونکہ ظاہر ایک ویڈیو ہے اور ہم نے کل بھی کہا تھا انڈر ڈیوریس ہو سکتا ہے, کہ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. اگر میری بات کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے FIR کاٹنے سے قاصر ہے تو آپ میری اس بیان کے اس پہ FIR رینجر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ FIR کاٹیں الطاف حسین, احمد اور کراچی رابطہ کمیٹی کے خلاف, کہ انہوں نے میرے گھر پہ لوٹ مار کی. اس کے نتیجے میں جو وائف سے مجھے جو چیز پتہ چلی ہیں اپنی, کہ گھر کے اوریجنل ڈاکومنٹس کی فائل وائف کی لے گئے, دونوں گاڑیاں جو میری وائف کی لے گئے, ان کی فائلیں ساتھ لے گئے. میری وائف کے $15,000 لوٹ لیے گئے, کچھ پاکستانی کرنسی تھی اس کے پاس وہ لوٹ لی گئی, پلس دیگر گھر کی چیزیں اشیاء وہ لوٹ مار کی گئی, اور میری وائف کو ہراساں کیا گیا, ڈرایا گیا اور خاموش رہنے کا مشورہ دیا گیا. اور جب میری وائف رابطہ کمیٹی سے رابطہ کرتی ہے اس واقعے کے بعد خورشید میموریل میں, تو کہ کم از کم اس کو اس کے پیسے جو تھے وہ واپس کر دیے جائیں تاکہ اس کا گزر بسر ہو سکے, اور وہ مطلب کہ اپنے بچے کا مطلب خرچہ وغیرہ اور اسکولنگ وغیرہ کر سکے. تو رابطہ کمیٹی مسلسل ٹالتی رہی اور اس کی مدد نہیں کری آج تک 5 سال گزرنے کے بعد. تو میری کام سے گزارش ہے کہ اگر مطلب کہ کراچی رابطہ کمیٹی اپنے بہاف پہ یہ تمام چیزیں دے دیتی ہے تو پھر FIR میں کراچی رابطہ کمیٹی کا نام نہ ڈالیے گا, صرف اور الطاف اور احمد کا ڈالیے گا. اگر آپ نے سنا ہوگا, واقعے کی بات کر رہے ہیں, $15,000 گاڑیاں, گھر کے کاغذات, الزام کس پر لگا رہے ہیں, FIR کاٹنے کا کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بیسکلی میری گاڑی میرے ہسبینڈ کے فرینڈ ہیں. جب میرے ہسبینڈ کا یہ واقعہ ہوا تو اس وقت میں اپنے ہوش آس میں نہیں تھی, تو مجھ سے کہا گیا کہ بائک کی چابی دے دیں. تو وہ لوگ آتے ہیں تو چلاتے ہیں. میرے ہسبینڈ کے ایک دوست ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کا پولیٹیکل انفلوئنس کیا ہے کراچی میں یا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں ان کو ایز اے فرینڈ جانتی ہوں, خالد کے بہت اچھے قریبی دوست تھے, اور میرے خیال میں جب کوئی کسی فیملی میں حادثہ یا کوئی انسیڈنٹ کہتے ہیں ہوتا ہے تو اس میں قریبی دوست
دوست کام آتے ہیں. مجھے اس وقت ہوش نہیں تھا, میں صرف رو رہی تھی, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. چابی لی گئی, گاڑی لی گئی, ڈالرز میں قومی بچت میں ڈالنا چاہ رہی تھی, جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تو وہ ڈالرز میرے دروازے سے چھینے گئے. میں ان کو شناخت کر سکتی ہوں, میرے جاننے والے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. خالد کے دوستوں کو میں صرف ایز اے خالد کے فرینڈ ہی جانتی تھی. انہوں نے جو کچھ کیا یہ ان کا اپنا کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ہوگا جو کچھ بھی ہے, بٹ میں یعنی اس سٹوری کو آپ کنفرم ایٹ لیسٹ کریں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. جنہوں نے $15,000 چھینے انہیں بھی جانتی ہیں آپ؟ جی ہاں, میں ان کو جانتی ہوں. وہ دوست ہیں خالد شمیم کے؟ ہاں, ان میرے جاننے والوں میں سے. اگر آپ نام لے دیں ان کا؟ اگر ایف آئی آر ہوئی بھی ہوتی تو میں نام لے دیتی. اب جب نہیں ہوئی ہوئی ہے تو میں خالد کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ آئیں گے تو مجھے اپنے گھر یہ $15,000 اپنی گاڑی بائک یہ سب واپس لینا ہے. اور وہ جو آج مجھے دیکھیں گے, میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی ہوں کہ یہ سب کچھ مجھ سے چھینا گیا اور میرے ساتھ بہت غلط کیا گیا. آپ یہ بتائیے, 5-5.5 سال تک آپ کو اپنے شوہر کا نہیں پتا تھا, ایف آئی آر آپ نے نہیں کرائی, وہ ایک الگ بات کر رہے ہیں, مگر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رابطہ کیا, رابطہ کمیٹی سے آپ کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور صحیح سے آپ کو ریسپانس نہیں ملا ان پیسوں کے حوالے سے. اس حوالے سے کیا بتائیں گے, کیا آپ نے رابطہ کیا تھا؟ ہاں, یہ وہی کے ٹی سی کہنا چاہیے, کے ٹی سی دیکھتی تھی اس وقت. حماد صدیقی صاحب ہوتے تھے. میں ملیر سیکٹر گئی تھی, وہاں پہ مجھ سے کہا گیا جو سیکٹر میں لوگوں نے کہ وہاں کے جو انچارج وغیرہ تھے, آپ ایسا کریں کہ کے ٹی سی جائیں. مجھے نہیں پتا تھا کے ٹی سی کیا ہے, بیسکلی مجھے واقعی میں نہیں پتا تھا کے ٹی سی کی ایبریویشن کیا ہے. جب مجھے بعد میں پتا چلا تو جب میں وہاں گئی تو وہاں کوئی حماد صدیقی صاحب تھے, ان کو میں نے لائیو دیکھا ہے کہ حماد صدیقی صاحب کی کوئی پرسنالٹی ہے. تو جو کچھ وہاں ان دنوں ہو رہا تھا تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ سب وہی ہیں, یہ جو ڈاکٹر صغیر احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آج, یہ سب وہاں پہ ہوتے تھے. ان سب کو میرے یہ سارے مسئلے پتہ ہیں. آج جو کمال اینڈ کمپنی ہے, جو لوگ کہہ رہے کمال ہاؤس, جو کچھ بھی سب وہ بیٹھے ہوئے, ان کو میرے مسئلے پتہ تھے, ان کو بتائے گئے تھے. حماد صدیقی صاحب کہاں ہیں, ان کو میں نے 4-5 بار ہاتھ سے لکھ کے سب کچھ اپنے مسئلے بتائے تھے کہ میرے ڈیمیجز 2.5 لاکھ سے زیادہ کے میرے گھر میں بالکل 0 میٹر میرا گھر ہے, مجھے رینٹ بھی نہیں دیا گیا, تو میرے کم از کم ڈیمیجز دلا دیں, یہ گھر مجھے بیچنا ہے. آپ رابطہ کمیٹی کے تحت کے ٹی سی گئے, تو کے ٹی سی کا دفتر کہاں ہے, اگر عوام کے لیے آپ بتانا چاہیں ایگزیکٹلی کہاں گئی آپ؟ یہ وہی خورشید میموریل میں حماد صدیقی صاحب بیٹھتے تھے, وہ انچارج تھے. یہ تو مجھے ملیر سیکٹر سے بھیجا گیا تھا, سب جو بھی سیکٹر انچارج تھے انہوں نے مجھے بھیجا تھا. انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں کیا؟ عام طور پر متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے گمشدہ کارکنوں کے حوالے سے آواز بھی اٹھاتی ہے, پروٹیسٹ بھی کرتی ہے. کیا اس لیے کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان پر الزام یہ تھا کہ عمران فاروق صاحب کے مرڈر میں انوالومنٹ کی وجہ سے, اس وجہ سے, یا کیا وجہ تھی؟ آپ نے شور نہیں مچایا کہ جی میرے میاں کا مسئلہ اٹھائیے اور یہ بات کیجیے؟ نہیں, میں نہیں گئی. میں بتا رہی ہوں نا, اس وقت جو کے ٹی سی یا جو بھی تھا, میں تو صرف اپنے گھر کے مسئلے پہ گئی تھی. تو ان کا رویہ اس طرح تھا کہ میری کوئی مدد نہیں کی. مجھے ڈیمیج میرا کرایہ رینٹ تک نہیں دلایا گیا. جو شخص شفٹ ہوا تھا اور اس نے میرے رینٹ مجھے نہیں دیا تھا, وہ تک نہیں دلایا گیا. تو خالد کے لیے, جو کہ خالد حکومت پاکستان کے ڈیٹینشن سینٹر میں, ایک ادارے کے ڈیٹینشن سینٹر میں رہا ہے, ایک حساس ادارے کے, تو وہ میری کوئی کیا مدد کرتے. اچھا, خالد نے کبھی آپ کو بتایا عمران فاروق کے مرڈر کے حوالے سے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو؟ نہیں, جب یہ واقعہ ہوا تھا خالد گھر میں سو رہا تھا اور میں نے ٹی وی دیکھ رہی تھی, میں کام کر رہی تھی. تو میرے گھر میں ماسی نہیں ہے, تو میں پورا دن میرا کام میں ہی گزرتا ہے, تو میں کام کر رہی تھی. میں نے خالد کو اٹھایا تھا, خالد بے خبر سو رہا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ کبھی خالد نے گھر سے باہر, ملک سے باہر ٹریول کیا ہو, اس حوالے سے آپ کے علم میں کوئی بات ہو؟ پولیس نے ایک پیپر جمع کرایا ہے, اس کے مطابق خالد کے 2 دن کے 3 دن کے لیگل کوئی مرڈر یا کوئی کرمنل نہیں. یہ بات جی آئی ٹی میں 60 نعمان صدیقی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یعنی وہ مجھے کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ڈرنے کی کیا بات ہے. تو وہ ایک اس کے ٹریول ہے, اور میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک عام پاکستانی ٹریول کرے تو اگر وہ گناہ ہے تو سپریم کورٹ اس پہ پابندی لگا دے کہ ٹریول کرنے پہ کامن مین کو پابندی ہے. وہ ایک اس کے بزنس ٹریول کہا گیا ہے. درست ہے, مگر آپ اہلیہ ہیں, آپ کو بتا کر رہے تھے, آپ کے علم میں تھا, کیونکہ جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا کوبو جانا, فیسیلیٹیٹ کرنا, حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بتا کر گئے تھے, آپ کے علم میں تھا ملک سے باہر گئے ہیں؟ میرے نالج میں نہیں ہے, میں نے خالد کا پاسپورٹ نہیں دیکھا, یہ میں نے حنفیہ کہا ہے.